بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الله تبارك وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله العظيم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللہ کے محبوب بندوں اور اللہ کی محبوب بندیوں، اللہ کے مہمان بندوں اور اللہ کی مہمان بندیوں، آج آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ آپ جانتی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جہاں ہم آپ رہتے ہیں، ہمارے آس پاس کے لوگ اگر ان سے آپ گفتگو کریں، بات چیت کریں، کیا آپ حج کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ حج کرنا چاہتی ہیں، تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور وہ یہ کہیں گے: ہاں ہاں لبیک، ہم حج کرنا چاہتے ہیں. کبھی کبھی آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیے جن کو اللہ نے لاکھوں کروڑوں روپے دے رکھے ہیں، لیکن عمریں بڑھ رہی ہیں، حج نصیب نہیں ہو رہا. ذرا غور کرو اللہ کے فیصلے پر، ذرا غور کرو اللہ کے فضل پر، ذرا غور کرو اللہ کی عطا پر، کہ جب اللہ اپنے مہمانوں کو اپنے دیار مکۃ المکرمہ اور محبوب نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں پہنچانے کے لیے جب اللہ نے اپنے مہمانوں کا انتخاب کیا، تو جب وہ انتخاب کر رہا تھا تو اس وقت اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ شہر کا رہنے والا ہے، یہ قصبے کا رہنے والا ہے، یہ گاؤں کا رہنے والا ہے. اللہ نے یہ نہیں دیکھا یہ کس برادری کا ہے، یہ کس مسلک کا ہے. اللہ نے یہ نہیں دیکھا. آج اس اللہ پر آپ قربان ہو جائیے جس نے آپ کو اپنا مہمان بنا لیا. میرے بھائیوں، جس اللہ نے آپ کو اپنا مہمان بنایا، میری بہنوں، جس اللہ نے آپ کو اپنا مہمان بنایا ہے، اس اللہ پر قربان ہو جائیے
उस अल्लाह के आगे सजदे रेज हो जाइए कि अल्लाह ने आपको अपना मेहमान बना लिया है। चंद रोज के बाद इंशाअल्लाह ताला आप यहां से सफरे हज के लिए रवाना हो जाएंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ऐ अल्लाह, जब आपको यहां से यानी आपको अपने घरों से निकाले तो जिनको आप छोड़ कर जा रहे हैं, ऐ अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमा। जो जायदाद और माल छोड़ कर जा रहे हैं, ऐ अल्लाह उसकी भी हिफाजत फरमा। और ऐ अल्लाह आपकी भी हिफाजत फरमा। आप यहां से जब जाएं, अल्लाह की हिफाजत में रहें। आप यहां से जाएं, अल्लाह की मदद में रहें और हज मबरूर और हज मकबूल के साथ वापसी नसीब फरमा। लेकिन ये जाने वाले हाजियों, एक बात जरूर मैं कहूंगा, हर सफर अलग अलग रुख पर होता है, लेकिन हज का सफर कुछ अलग ही है। हज का सफर ऐसा सफर है कि जिस सफर के आदाब हमें मालूम होने चाहिए, जिस सफर में हम कैसे हाजिरी देंगे मक्कतुल मुकर्रमा में, हमें ये मालूम होना चाहिए। हम उम्रे में क्या क्या करेंगे, हमें ये मालूम होना चाहिए। उम्रे के बाद जब तक हज का जमाना ना आए, तब तक हम क्या क्या करेंगे, हमें ये मालूम होना चाहिए। हज के 5 दिनों में आप क्या क्या करेंगे, मीना में क्या करेंगे, मुज़दलिफा में क्या करेंगे, अरफात में कौन सा अमल करेंगे, फिर आप अरफात से फिर मुज़दलिफा से फिर आप मीना में आएंगे, क्या क्या अमाल करेंगे, इसका जानना बेहद जरूरी है, इसका समझना बेहद जरूरी है। मैं उन हाजियों को तहे दिल से मुबारकबादी देता हूं जो समझ कर हज करते हैं, जो किताबों को पढ़ के हज करते हैं, जो अमली जामे में हज करते हैं। उन लोगों को मैं मुबारकबादी देता हूं। क्यों? हज इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुक्न है, और ये एक ऐसा रुक्न है, ऐसा फर्ज है कि जिंदगी में हज सिर्फ एक बार फर्ज होता है। जिंदगी में हज सिर्फ एक बार फर्ज होता है। अगर पहला हज हमारा सही हो गया, फराइज के मुताबिक, वाजिबात के मुताबिक, सुन्नतों के मुताबिक, तो आप यकीन मानिए आपके अगले जो नफली इंशाअल्लाह हज होंगे वो भी सही होंगे। अगली जो जिंदगी होगी इंशाअल्लाह वो सुन्नत नबी के मुताबिक गुजरेगी, तौहीद खालिस के मुताबिक गुजरेगी। और अगर खाली सफरे हज खाली सफर बना रहा, सफरे हज का हमने एहतराम न किया, अपने अल्लाह का ख्याल न किया, अल्लाह के शहर का ख्याल न किया, नबी के शहर का ख्याल, वही पसंद है। अल्लाह को हज वही पसंद है जिसमें गुनाह न किए जाएं, जिसमें फहश बातें ना हो, जिसमें अल्लाह की नाफरमानियां ना हो। अल्लाह को वो हज बहुत पसंद है। इसलिए मैं अल्लाह से ये भी दुआ करता हूं, तौर पे ये बात कह रहा हूं कि जिसकी आंख ने, जिनकी आंखों ने बैतुल्लाह देखा, जिनकी आंखों ने बैतुल्लाह देखा, जिनकी आंखों ने अल्लाह का शहर देखा, जिनकी आंखों ने नबी का रोज़े अक़दस देखा, जिनकी आंखों ने मस्जिद नबी और नबी के रोज़े अतहर का वो गुंबद देखा है, क्या उसकी आंख हज के बाद क्या वो गंदी गंदी फिल्मों को देखेंगी? हज के बाद क्या वो आंखें अल्लाह की नाफरमानी वाली चीजों को देखेंगी? मेरे भाइयों, हमको फैसला करके जाना है, हमें नियत करके जाना है कि हमको अपनी जिंदगी बदलना है, हमको अपनी जिंदगी का रुख सुन्नत नबी के मुताबिक करना है, तौहीद खालिस के मुताबिक करना है, हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक करना है, सहाबा की जिंदगी के मुताबिक करना है। हमको वहां से वो लाना है जिससे हमारी जिंदगी बदल जाए, हमारे घर के अंदर दीन आ जाए,
ہمارے گھر کے اندر اللہ اور رسول کے فرمان زندہ ہونے لگے. ہمیں ایسی زندگی لے کر آنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی فکریں نصیب فرمائیں, اللہ آپ کو ایسی باتیں نصیب فرمائیں, اور انہی باتوں پر اللہ سے دعا کرنے والا بنا دے. جانے والے حاجیوں, سب سے پہلا کام, ہم آپ شہر لکھنؤ سے جائیں گے. شہر لکھنؤ سے اس مرتبہ جو حجاج کرام جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ سیدھے جدہ جائیں گے, پھر بائی بس مکۃ المکرمہ جائیں گے, پھر وہ عمرہ وہاں کریں گے, پھر حج کریں گے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ مدینۃ المنورہ جائیں گے, پھر 8 یا 9 دن کے بعد وہاں سے انشاءاللہ ہندوستان آئیں. جانے والے حاجیوں, سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جب آپ اپنا سارا سامان تیار کر لیں, اب آپ کو گھر سے نکلنا ہے. تو گھر سے نکلنے سے پہلے آپ 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں. پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر ایسی دعا کریں کہ آپ اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اس طرح دعا کریں. پھر آپ ایک بار سورۃ الفاتحہ پڑھیں, ایک بار درود شریف پڑھیں, اس کے بعد آپ جو دعائیں عربی کی یاد ہوں وہ پڑھیں. پھر یوں کہیں, اے میرے اللہ, میں نے اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے بھائی بہنوں کو, اپنے اعزاء و اقربا کو, دوست و احباب کو, اپنے مال کو, اے اللہ تیرے حوالے کرتا ہوں. اے اللہ تیرے حوالے کرتا ہوں. اے اللہ, میں نے اپنے آپ کو بھی تیرے حوالے کر دیا, سب کچھ تیرے حوالے. درود شریف پڑھ کر دعا ختم کیجئے. اس کے بعد گھر سے نکلیے, محلے کی مسجد میں آئیے. محلے کی مسجد میں آپ وضو کیجئے. وضو ہے تو آپ اسی وضو سے پھر 2 رکعت نفل حاجت پڑھیے, مکروہ وقت نہ ہو تب, اور تحیۃ المسجد 2 رکعت نفل پڑھیے. پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے سامنے رو رو کے کہیے, اے اللہ, تیرے محبوب نبی نے فرمایا ہے کہ حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے. اے اللہ, میں تیرے گھر میں ہوں, تو میرا میزبان ہے, میں تیرا گناہگار مہمان ہوں. اے اللہ, اب میں سفر حج کے لیے گھر سے نکل چکا ہوں. اے اللہ, اب تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ, میری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے اللہ, میری غلطیوں کو معاف کر دے. پھر اس کے بعد آپ مسجد میں دعا مانگ کر آپ مسجد سے پھر بایاں قدم باہر نکالیں اور پھر پڑھیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کوئی شخص یہ بسم اللہ پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں, تیرا چلنا مبارک, تو جس کام کے لیے نکلا ہے اللہ تیرا کام پورا کرے گا. ابلیس اپنے چیلوں سے کہتا ہے, ان کا راستہ چھوڑ دو, اب تم انہیں ورغلا نہیں سکتے, انہیں بہکا نہیں سکتے. پھر اس کے بعد آپ اپنے مہمانوں سے, اعزاء اقربا سے مصافحہ کیجئے, سلام کا صحیح جواب دیتے رہیے, خوش اخلاقی سے پیش آئیے,
سب آپ سے کہیں گے میرے لیے دعا کرو. آپ کہیے انشاءاللہ میں کرتا رہوں گا. آپ میرے لیے دعا کرو اللہ میرے لیے آسانیاں فرمائیں اور میرے حج کو قبول فرمائیں. یہی ہماری مائیں اور بہنیں عمل کریں گی. بہن بھی یہی نمازیں پڑھیں گی. پھر اس کے بعد آپ انشاءاللہ حج ہاؤس آئیں گے. حج ہاؤس میں جب آپ آئیں تو آپ کا ذہن یہی ہو کہ اب میں سفر حج سے نکل چکا ہوں. لایانی باتوں سے بچو, لایانی گفتگو سے بچو, نمازوں کی پابندی کرو. حج ہاؤس میں اگر آپ کے ساتھ وقت ہے تو آپ مسجد میں جو پروگرام ہوتے ہیں تربیتی اس میں بیٹھیں. پھر اس کے بعد جو حج ہاؤس کی ساری کارگزاریاں ہیں, کارروائیاں ہیں, کاغذات ہیں, پاسپورٹ ہیں, ریال ہیں, یہ سب حاصل کرو. پھر اس کے بعد اپنے سامان کو لگیج کی حیثیت سے وہاں تک پہنچا دو. پھر حج ہاؤس سے جب نکلنا ہے تو اس مرتبہ آپ احرام کی حالت میں ہوں گے. جب حج ہاؤس سے آپ نکلیں گے تو اس مرتبہ آپ احرام کی حالت میں ہوں گے. آپ کو یہیں سے احرام باندھنا ہے, یعنی احرام کی 2 چادریں ہوں گی. احرام کی 2 چادریں ہوں گی. دونوں چادر احرام والی آپ کے پاس ہوں گی. احرام کی حالت میں آپ کو حج ہاؤس سے نکلنا ہے. اب جب آپ حج ہاؤس سے احرام کی حالت میں نکلیں گے تو یہ بات یاد رکھنا اچھی طرح, آپ جب احرام یعنی چادر اور اوپر کی چادر دونوں میں آپ آ جائیں تو سر ڈھک کر آپ کو 2 رکعت نفل عمرے کی نیت سے پڑھنا ہے. 2 رکعت نفل پڑھنا ہے. نفل پڑھنے کے بعد اب آپ کو نہ نیت کرنی ہے نہ تلبیہ پڑھنا ہے. خالی آپ احرام میں آئیں گے, 2 رکعت نفل پڑھیں گے, اس کے بعد آپ سر سے چادر ہٹا دیں گے. آگے ابھی نیت نہیں کریں گے, نہ تلبیہ پڑھیں گے. حجین بہنیں سن لیں, حجین بہنوں کا کوئی احرام کا کپڑا الگ سے نہیں ہوتا, نمبر 1. نمبر 2, حجین بہنیں ایک بات اور سن لیں, عوام میں یہ مشہور ہے کہ حجینوں کا سفید کپڑا ہوتا ہے, یہ غلط مشہور ہے. اللہ والے بڑے لوگ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو آپ حجینوں کو بتا دو سفید کپڑا نہ پہنا کریں. حجینوں سے بتا دو سفید کپڑا نہ پہنا کریں, کیونکہ سفید کپڑا اگر حجین بہنیں پہنیں گی تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جسم میں جھلکنے کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. اس سے بے حیائی اور بے شرمی ہوتی ہے. رنگین کپڑا حجین بہنیں لے کر جائیں, رنگین کپڑا پہن کر جائیں. دوسری بات, حجین بہنوں کے لیے احرام کا کوئی کپڑا نہیں ہوتا. ہاں, حجین بہن جب احرام والی نفل نماز پڑھیں گی تو کیا کریں گی, نفل نماز پڑھتے وقت اپنے بالوں کو بند کر لیں گی. حجین بہنوں توجہ چاہوں گا, جب آپ اپنے سر کو بال کو بند کریں گی تو ایسے موقع پر اس بات کا خیال رکھنا کہ آپ کا ماتھا بند نہ ہو. جہاں تک بالوں کی جڑ ہے یہیں تک آپ اپنا روپٹا یا اسکارف ڈالیں گی یا باندھیں گی, یاد رکھنا. نمبر 2, جب آپ نے احرام یعنی وہ روپٹا یا اسکارف آپ نے سر پر ڈال لیا تو اتنا موٹا ہو کہ آپ کے بال نہ جھلکے, اس کا خیال رکھیں. اب آپ بھی 2 رکعت نفل پڑھیں گی اور نیت اور تلبیہ ابھی لکھنؤ حج ہاؤس یا ایئرپورٹ پر
نہیں کریں گی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ آگے بڑھیں. انشاءاللہ آپ احرام کی حالت میں ہوں گے، لیکن ابھی آپ محرم نہیں ہوں گے کیونکہ نیت نہیں کی ہے. اب آپ حج ہاؤس سے انشاءاللہ ایئرپورٹ پہنچیں گے. پھر ایئرپورٹ پر آپ کو بہت سارے آپ کے کام ہوں گے. کاغذات پر مہر لگے گی، آپ کے سامان کی تحقیق ہوگی، پھر اس کے بعد آپ کی تحقیق ہوگی، پھر آپ انشاءاللہ ہوائی جہاز کی طرف بڑھیں گے. ہوائی جہاز پر بیٹھنے سے پہلے چند باتوں کا خیال رکھنا. اگر مکروہ وقت نہ ہو تو باوضو ہو کر نفلی نمازیں وہاں پڑھتے رہیے. فرض نماز کا وقت ہو گیا ہو تو اپنی فرض نماز پڑھیے. اور جب سارے آپ کے کام ہو چکے ہوں پھر اس کے بعد اعلان ہوگا کہ آپ ہوائی جہاز کی طرف بڑھیں. تو ہوائی جہاز پر بیٹھنے سے پہلے آپ دو کام ضرور کر لیجئے گا. حاجی بھائیوں آپ سے بھی کہتا ہوں، حجین بہنوں آپ سے بھی کہتا ہوں، استنجا لگا ہو یا نہ لگا ہو، استنجا جا کے دوبارہ کر لیجئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہوائی جہاز پر آپ بیٹھیں گے تو تقریباً 5 سے 5.25 گھنٹے تک آپ کو ہوائی جہاز میں بیٹھنا ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو لیٹرین یا ٹوائلٹ کے لیے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ کو پریشانی ہوگی. جہاز میں ہوائی جہاز کے اندر لیٹرین کے لیے منع کیا جاتا ہے، وضو کرنے کے لیے منع کیا جاتا ہے. کہیں اشد ضرورت پر اجازت ملتی ہے. تو اس لیے آپ استنجا کریں گے اور وضو کر لیں گے. پھر اس کے بعد آپ ہوائی جہاز کی طرف بڑھیں گے. جب ہوائی جہاز کی طرف آپ بڑھیں گے تو ہوائی جہاز پر بیٹھنے سے پہلے آپ کے دو کام ہوں گے. اپنی نیت صحیح کیجئے. اے اللہ میں صرف رضا الہی کی خاطر حج کرنے جا رہا ہوں. ماں بہنیں نیت کریں، اے اللہ صرف تیری خوشی کے لیے حج کے لیے جا رہی ہوں. پھر اس کے بعد وہی بسم اللہ پڑھیے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پھر آپ داہنا پیر ہوائی جہاز کے اندر داخل کیجئے، پھر بایاں پیر داخل کیجئے، اپنی سیٹ کے قریب جائیے. اپنا ہینڈ بیگ جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ اپنے سر کے اوپر دیکھیں گے چاروں طرف، اس میں الماریاں ہیں، آپ اس میں رکھ دیجئے. پھر اس کے بعد آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیے. اب آپ سفر کی دعا پڑھیے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اب آپ بیٹھے رہیے. پھر اس کے بعد آپ جب یہ محسوس کریں کہ آپ کا ہوائی جہاز رنوے پر ہے تو سلو ہو تو پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑا سا تیز ہو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تھوڑا اور تیز ہو اللہ اکبر اللہ اکبر. اب جب آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہوں گے تو امید ہے اللہ کی ذات سے آپ کا پلین اڑان پر ہوگا، اونچائی پہ چلا جائے گا. اور جیسے ہی وہ اونچائی پہ جانے لگے تو میرے محبوب نبی کی سنت کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی پر ہوتے تھے تو اللہ اکبر پڑھتے تھے، اور جب آپ نیچے کی طرف آتے تھے تو سبحان اللہ پڑھتے تھے. تو اب آپ کا پلین، آپ کا ہوائی جہاز اونچائی پر ہونے لگے گا انشاءاللہ. تب آپ بار بار کہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تلبیہ ابھی نہ پڑھیے گا کیونکہ ابھی آپ محرم نہیں ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ کا ہوائی جہاز اس پہ ہو جائے تو اپنی ضروری چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی انشاءاللہ اس میں ملیں گی. آپ سب کام سنت کے مطابق کیجئے.
پانی پیجئے سیدھے ہاتھ سے، سنت کا طریقہ، ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں یاد رکھیے اس کو۔ پھر اس کے بعد جب اپنے چائے سے، پانی سے، ناشتے سے فارغ ہو جائیے، اللہ کے ذکر میں آ جائیے، کوئی لایانی بات نہ کیجئے، دل میں یہ سوچئے کیا معلوم اب کب ہوائی جہاز پہ 2 مرتبہ کے بعد بیٹھنے کا موقع ملے۔ ارے یار، ہمارے لیے جہاں زمین گواہ بنی ہے وہاں ہوائیں بھی گواہ بن جائیں، ایسا ذہن بنائیے، ایسا مزاج بنائیے۔ اگر پڑوسی بات کرنے لگے اسے بتائیے نہیں بھئی ہم اللہ کا ذکر کریں گے، ہم چوتھا کلمہ پڑھیں گے، ہم تیسرا کلمہ پڑھیں گے، ہم یاسین شریف پڑھیں گے، ہم قرآن پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ ابھی آپ اللہ کا ذکر شروع ہی کریں گے کہ 1.5 گھنٹہ بھی نہیں گزرے گا اعلان ہونے لگے گا، اعلان ہونے لگے گا۔ ہم لوگ تو جب ماشاءاللہ حج کے 2017 میں گئے تھے تو یہاں سے ماشاءاللہ مدینہ المنورہ گئے تھے، وہاں سے احرام باندھا تھا۔ اب تو یہاں سے آپ احرام باندھ کے جائیں گے تو 1.5 گھنٹے کے بعد اعلان ہونے لگے گا، اعلان ہونے لگے گا، حاجیوں آپ کا میقات آ رہا ہے، حاجیوں، حجین بہنوں آپ کا میقات آ رہا ہے۔ بچے صحیح اعلان ہو، حاجی صاحب آپ کا میقات آنے والا ہے۔ اب آپ کیا ہیں، آپ تو چادر دونوں اوڑھ چکے ہیں، آپ نفل نماز بھی پڑھ چکے ہیں، ہماری بہنیں بھی احرام کی حالت میں آ کے نفل نماز پڑھ چکی ہیں۔ اب 2 کام باقی ہیں۔ جیسے ہی میقات آنے والا ہو، پہلا کام کیا ہے، جلدی سے نیت کرو، نیت کرو، عمرے کی نیت کرو۔ اے اللہ میں تیرے نام پر چل چکا ہوں، تو میرے لیے سفر میں آسانیاں فرما، میرے عمرے کو قبول فرما۔ پھر اس کے بعد 3 بار، ایک بار فرض ہے، 3 بار سنت ہے تلبیہ کا پڑھنا، زور زور سے۔ میرے بھائی ابھی میں پڑھ رہا ہوں، دہرا بھی لیجئے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ اپنے دوستوں سے، اپنے رفقا سے، صحابہ سے یہ بات بتا دیجئے کہ لبیک زور زور سے پڑھیے۔ زور زور سے لبیک کا پڑھنا اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مردوں، آپ زور سے لبیک پڑھیں گے، تلبیہ زور سے پڑھیں گے، اور جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ آہستہ پڑھیں گی، وہ آہستہ پڑھیں گی۔ اب آپ محرم ہو گئے، حجین بہنیں محرمہ ہو گئیں، اب احرام کی حالت میں بہت ساری وہ چیزیں جو یہاں حلال تھی وہاں ممنوع ہو گئی۔ انشاءاللہ کتابوں میں آپ تفصیل سے دیکھ لیں گے، کیونکہ ابھی عمرہ اور حج ساری باتیں آنی ہیں۔ تو اب آپ محرم ہو گئے، حجین بہنیں محرمہ ہو گئیں، اب آپ برابر تلبیہ پڑھتے رہیں گے، برابر تلبیہ پڑھتے رہیں گے، زور زور سے پڑھو، شرم نہیں، شرم نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچیں گے یار ہم زور سے پڑھیں گے، پڑوسی زور سے نہیں پڑھ رہا، تو آپ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ وہ بھی یہی سوچ رہا ہوگا کہ یار میرا پڑوسی نہیں پڑھ رہا تو میں کیسے پڑھوں؟ دونوں یہ سوچتے رہیں گے تو آہستہ ہو جائے گی۔ نہیں، یہ سوچو کیا معلوم وہ بیچارہ شرما رہا ہو، ہم زور سے پڑھیں گے تو میرا پڑوسی بھی پڑھے۔ تو تلبیہ زور زور سے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ آپ اپنے میقات سے نکلیں گے، کہاں پہنچیں گے؟ جدہ میں۔ وہاں پہنچ گئے، وہاں آپ یہ نہ سوچئے گا 5.25 گھنٹے ہو گئے ہیں، ہم تھکے ہیں، یہ سب کچھ نہیں۔ یہ زندگی کی ساری چیزیں اور سارے چوچلے انشاءاللہ بعد میں دیکھے جائیں گے۔ آپ محرم ہیں، عورتیں محرمہ ہیں، اب وہاں پر آپ تلبیہ کے ساتھ رہیں گے، عورتیں رہیں گی۔ اب اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ آپ بس میں چلیے، آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیے،
ایک دوسرے کا احترام کیجئے، ایک دوسرے کی مدد کیجئے، آپسی جھگڑا نہ ہو، آپسی تکرار نہ ہو، اور شوہر بیوی تو کان کھول کر سن لے، برا نہ مارنا، بالکل میری بہنوں برا نہ ماننا، وہاں عورتیں جھگڑا بہت کرتی ہیں. میں اپنی حجین بہنوں سے وہ برا نہ مانیے گا، حجین بہنیں وہاں بہت جھگڑا کرتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا؟ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، اور حج میں جھگڑا نہ کرنا. تو جب اللہ نے یہ فرمایا جھگڑا نہ کرنا، تو اس سے یہ پتا چلا جھگڑا ہوگا، پتا چلا جھگڑا ہوگا. حجین اور حاجی میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. ہم نے کئی جھگڑے تو وہاں دیکھے ہیں. ایک دو حاجی تو ایسے، ارے بوڑھا تم رہو ہم جائے رہے، معاف کرنا، یہاں تک بھی باتیں ہو گئی. ایک حجین کو تو بھی یہاں تک دیکھا ہم نے، اس دن بھی شاہد بھائی تھے، یہ بات آئی تھی حیدر گڑھ میں کہ ہم نے یہ واقعہ سنایا کہ میں باہر گیا تھا استنجے کے لیے، وضو کر کے میں نکل رہا تھا، میرے ہی جاننے والے حاجی صاحب تھے، تو ایک حجین بھی تھی، وہ مجھے جانتی تھی کہ حاجی صاحب کے قریب میں یہ ہے، مینا کی بات ہے یہ. اب کیا ہوا کہ وہاں ہم نکلے تو حجین نے کہا میرے حاجی کو بلا دو. ہم گئے، ہم نے کہا حاجی صاحب آپ کی حجین بلا رہی ہیں. حاجی صاحب جیسے ہی گئے تو حجین بولی، کیونکہ ہم وہی کارنر پہ تھے، بڑھاؤ تم وہیں پڑے رہو، بڑھاؤ تم وہیں پڑے رہو، ہمارا خیال نہ کریو، جاؤ تم وہیں پڑے رہو. ارے کیا، اب وہ حاجی صاحب بیچارے چپ رہے، لیکن جو ان کو کہنا تھا کہہ دیا. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے حجین بہنوں، آپ وہاں یہ نہ سوچئے گا کہ ہم یہاں پر آ گئے ہیں جھگڑے نہیں ہوں گے. نہیں، آپ کو اپنے کو قابو میں کرنا ہوگا، اپنی زبان کو قابو میں کرنا ہوگا. اے حاجیوں، اپنا غصہ قابو میں کرنا ہوگا. ہاں، وہاں بہت غصہ آئے گا، کیونکہ شیطان کی پوری طاقت، شیطان کی پوری لابی آپ کے پیچھے لگا دی جائے گی کہ آپ کا حج صحیح نہ ہو، آپ کا احرام کا باندھنا غلط ہو جائے، معاذ اللہ. پوری طاقت لگا دیتا ہے شیطان. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کو اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھنا ہوگا، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہوگا. قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں، طواف کرتے وقت یا مینا میں چاروں طرف ایک سے بڑھ کر ایک حسین عورتیں، خواتین نظر آتی، معاف کر دینا، اور ایک سے بڑھ کر خوبصورت مرد نظر آتے ہیں، تو اللہ معاف کرے، نفس اتنی تیزی سے مائل ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بھائی، کیونکہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے. اس لیے یاد رکھنا، جہاں حرم میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے، تو سوچو گناہ کا عذاب کتنا بڑا ہوگا. ہاں، اور پھر ہم آپ اللہ کے مہمان ہیں، وہ عالم الغیب ہے، وہ میرے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے. اس لیے میں نے کھل کے یہ بات کہی ہے کہ جب تک اپنے کو کنٹرول نہیں کرو گے تو بہت مشکل. اللہ حفاظت فرمائے، بہت مشکل ہے، کیونکہ طواف کرو گے وہاں بہت ساری عورتیں ایسی کہ آپ پر لد پڑیں گی، آپ سوچیں گے کیسے بچوں. آسان نہیں ہے بچنا میرے بھائی، ایسے بھی مرحلے تک آ جاتے. اللہ حفاظت فرمائے. خیر، آپ کو یہاں سے نکلنا ہے. اب آپ جدہ پہنچ گئے. جدہ پہنچنے کے بعد بائی بس آپ کو انشاءاللہ مکۃ المکرمہ پہنچنا ہے. مکۃ المکرمہ میں حج کمیٹی کی طرف سے آپ کے کمرے بک ہیں، اور یہاں سے آپ کے کمرے کا نمبر بھی جو کارڈ ملتا ہے حج ہاؤس سے، ہے نا شاہد بھائی، حج ہاؤس سے جو کارڈ ملتا ہے اس میں پیچھے مکے کا نمبر وغیرہ، کمرے کا اور بلڈنگ کا نمبر لکھا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، ہم بھی وہاں حج ہاؤس میں ملیں گے، آپ کو خود بتا دیں گے، اس میں لکھا ہوتا ہے. خیر، اب آپ مکۃ المکرمہ اپنے کمرے میں پہنچ جائیے. کمرے میں پہنچنے کے بعد اب پہلا کام، کمرے میں پہنچنے کے بعد اب پہلا کام یہ ہے، اگر غسل کی حاجت ہو تو کر لو، ورنہ نہیں. اگر غسل کی حاجت ہے تو کر لو، ورنہ نہیں. نفاست میں نہ آنا، کیونکہ احرام کی حالت میں آپ صابن لگا نہیں سکتے. احرام کی حالت میں آپ اپنے جسم کا میل نکال نہیں سکتے. احرام کی حالت میں اگر ایک رویاں بھی ٹوٹ گیا یا ایک بال بھی گر گیا تو آپ کو جرمانہ دینا ہوگا. آپ کو جرمانہ دینا ہوگا. اس کا پورا خیال رکھیے گا بھائی. اس لیے بہتر ہے کہ غسل ہی نہ کیجئے، بہتر ہے غسل نہ کیجئے.
بس آپ اپنے روم میں پہنچیے اور جلدی سے آپ کا سامان کے زیادہ پیچھے نہ پڑیے گا، کیونکہ آپ کا سامان انشاءاللہ وہاں کہیں سے غائب نہیں ہوگا. آپ کی بلڈنگ میں سامان جائے گا، انشاءاللہ بعد میں آپ اپنا سامان تلاش کیجئے گا. پھر اس کے بعد میں کیا کیجئے، جلدی سے وہاں سے نکلیے. اگر حجین آپ کے ساتھ میں، اپنی حجین کو لیجئے، اور پھر آپ کا معلم، آپ کا خادم آپ کے پاس آئے گا. آپ کا خادم آپ کو لے کر انشاءاللہ حرم کی طرف جائے گا. اب وہاں سے آپ پھر نکل رہے ہیں اپنے روم سے. اب آپ پھر سنت کے مطابق چلیے، اور سنت کے مطابق چلتے چلتے جب آپ کو یہ پتا چل جائے اللہ اکبر مسجد حرام سامنے ہے، بس داہنا پیر اندر رکھیے، داہنا پیر اندر رکھیے، اور اس کے بعد مسجد کی دعا پڑھیے. مسجد کی دعا پڑھیے، اور دعا پڑھنے کے بعد اب آپ اپنا سر جھکائے رکھیے، نگاہوں کو نیچی رکھیے، ادھر ادھر تاکا جھاکے نہ کیجئے. اگر کوئی کہے ارے وہ بیت اللہ نظر آ رہا، ابھی مت دیکھو. کوئی کہے ارے وہ بیت اللہ کا کونا نظر آ رہا، ابھی مت دیکھو، ابھی مت دیکھو. حجین بہنوں سنو غور سے، ابھی مت دیکھو. حاجی بھائیوں ابھی مت دیکھو، ابھی مت دیکھو. مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد جب آپ کو یہ یقین ہو جائے، کیونکہ وہاں تو اشارے کنایات آپ کو ملنے لگیں گے، جب آپ کو یقین ہو جائے کہ پورا بیت اللہ آپ کے سامنے، جب آپ کو یقین ہو جائے پورا بیت اللہ آپ کے سامنے ہے، بس اب آپ کیا کیجئے، اٹھاؤ نگاہیں، دیکھو دل بھر کے اس رب کریم کے گھر کو جہاں اللہ کی تجلی ہی تجلی ہے. اب آپ اس گھر کو دیکھیے، پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. لو بھائی اس کے بعد جو چاہو دعا کرو. حدیث میں ہے بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے، جو دعا مانگو اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے. بڑی بڑی دعائیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی دعا بتا دوں. اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ مستجاب الدعوات بنا دے. اردو میں ہے اللہ جو دعائیں مانگو وہ قبول کر لے. دعا کرو تاکہ واپسی میں سب کی مدد کر سکو. ہاں اب دعا کرو. اب نیچے اترو، نیچے اترو بیت اللہ کے سیڑھیوں سے نیچے آ جاؤ. جب سیڑھی سے نیچے آؤ تو بائیں طرف نہ جانا، کدھر جانا ہے؟ داہنی طرف. یاد رکھنا سیڑھی سے جب نیچے آئیں گے کس طرف جائیں گے؟ داہنی طرف. داہنی طرف رائٹ. بائیں جاؤ گے یہ الٹا ہوگا، غلط ہوگا. اب آپ داہنے جائیے. جب داہنے جائیں گے، داہنے جاتے 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 اب آپ کہاں پہنچ جائیں گے؟ کہاں پہنچ جائیں گے؟ حجر اسود کے قریب. اب ایک کام وہاں کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ حجر اسود کے قریب پہنچنے سے پہلے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی چادر جو کاندھے والی ہے، اپنی وہ چادر جو کاندھے پہ ہے، اب اس چادر کو کیا کرو؟ استبا کی حالت میں لے آؤ. استبا کی حالت میں دیکھیں ہمارے حاجی صاحب دکھا رہے ہیں. استبا کی حالت میں یہ کیسے لانا ہے؟ سنتے بھی رہیے، دیکھتے بھی رہیے. آپ کی یہ چادر پہلے دونوں چادر کے حصے کو اس طرح باندھ لو جیسے ہمارے شاہد بھائی حاجی صاحب نے باندھا ہے. اب اس کے بعد دیکھیں حاجی صاحب اپنی چادر کو پیچھے کاندھے کی طرف لے جا رہے ہیں. پیچھے کاندھے سے اس کے نیچے، داہنے ہاتھ کے نیچے سے نکال کر بائیں کاندھے کے اوپر ڈال دیا. اس کا نام ہے استبا. اس کا نام ہے استبا. اب یہ استبا ہو گیا. اب یہ استبا طواف کے 7 چکر میں ہے. یہ استبا طواف کے 7 چکر میں ہے. اب آگے سنیے، اب کیا کام کرنا ہے؟ آپ استبا کی حالت میں آ گئے. آپ استبا کی حالت میں آ گئے. اب آپ اپنا رخ حجر اسود کی طرف کیجئے.
حجر اسود کی طرف آ کر اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا داہنا مونڈھا ہو اور حجر اسود کا کنارہ بایاں ہو. ٹھیک. اب وہاں پر آ کر آپ کو کیا کرنا ہے؟ طواف کی نیت کرنا ہے. کیا کرنا ہے شاہد بھائی؟ یہی کرنا ہے نا؟ طواف کی نیت کرنا ہے. نیت کیا کرنا ہے؟ اے اللہ، میں تیرے گھر کے 7 چکر کا ارادہ کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں طواف کرنے کے لیے. اے اللہ میرے لیے طواف کرنا آسان کر دے، اور اے اللہ میرے طواف کو قبول فرما. عورتیں بھی یہی نیت کریں گی. عورتیں سن لیں، عورتوں کے لیے استباح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اپنے عام کپڑوں میں اسی طرح جس طرح مرد آ رہا ہے اس طرح وہ بھی آ جائیں گی اپنے حاجی صاحب کے ساتھ. اب اس کے بعد نیت ہو گئی. نیت کرنے کے بعد اب آپ حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیے. ادھر دیکھیے، حاجی صاحب کو دیکھیے غور سے. حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیے، اور سامنے آنے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. حاجی صاحب کو دیکھیے، کانوں تک ہاتھ ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر. یہ نیت کر لی. اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کانوں سے نیچے کر لیا. ٹھیک ہے بھائی. اب اس کے فوراً بعد کیا کریں گے؟ اب آپ دائنی طرف بڑھیے. کدھر بڑھیں گے؟ حجر اسود آپ کے اب سامنے ہیں. آپ حجر اسود کے سامنے ہیں، اور آپ کا سینہ، آپ کا چہرہ بیت اللہ حجر اسود کے سامنے ہے. اب اس کا تیسرا کام، تیسرا یہ ہے کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دیں، یا پھر حجر اسود کو چوم لیں. اور تیسرا کام یہ ہے، یا تو حجر اسود کی طرف، جیسا دیکھیں حاجی صاحب کو اچھا نا، حجر اسود کی طرف اس طرح کریں اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو چوم لیں. اس کا نام استلام ہے. اب سن لیجئے، آپ احرام کی حالت میں ہیں، اس لیے محدثین نے، مفتیان اعظام نے یہ بات بتائی ہے کہ عمرے کی حالت میں حجر اسود کو نہ بوسہ دو اور نہ حجر اسود کو چومو. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عطر اور خوشبو لگی ہوتی ہے. احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے. احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے. تو کیا کرو؟ خالی استلام. یہی مائیں اور بہنیں کریں گی. ٹھیک. اب اس کے بعد، اب اس کے فوراً بعد چوتھا کام وہ کیا ہے؟ اب آپ ملتزم کی طرف بڑھتے ہوئے اب آپ طواف شروع کیجئے. طواف جب آپ شروع کریں گے حجر اسود سے، تو اب آپ تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کیجئے. حالانکہ دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں، آپ کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. کیا ملتزم کے سامنے کیا دعا کرے؟ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. آپ تیسرا کلمہ اب پڑھیں. تیسرا کلمہ کہاں تک پڑھیں؟ فرمایا رکن یمانی تک تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں. پھر جب رکن یمانی نکلے تو رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آپ بار بار پڑھتے رہیے. اب حجر اسود کی طرف پھر آپ آئیے. اب آپ کا یہ ایک شوط یا ایک چکر پورا ہوا. اب آپ پھر استعلام کیجئے. اب اس کے بعد فوراً دوسرا طواف شروع کیجئے. پھر دوسرا طواف شروع کیجئے. اب جب آپ دوسرا طواف شروع کر رہے ہیں اسی پر عمل کیجئے. جب آپ دوسرا طواف شروع کر رہے ہیں اب آپ پھر اسی پر عمل کیجئے. اب اس کے فوراً بعد آپ اسی طریقے سے طواف کے 7 چکر لگائیں گے. ہمیں دیکھیں بھائی، طواف کے 7 چکر لگائیں گے.
آپ کے 7 چکر ہوں گے، استعلام 8 ہوں گے. ٹھیک. اب آپ کا طواف ماشاءاللہ مکمل ہو گیا. طواف مکمل ہونے کے بعد اب آپ کے 2 کام بچے اسی طواف سے جڑے ہوئے. اس میں پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ آپ 2 رکعت واجب الطواف کے نام سے نماز پڑھیں گے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو مقام ابراہیم کے پاس موقع دے دے تو نور علی نور، بہت اچھا. ورنہ مسجد حرام میں جہاں آپ کو موقع ملے 2 رکعت واجب آپ پڑھیں گے. پڑھ کر اللہ سے دعا کریں گے. پھر اس کے بعد جہاں بھی آپ کو زمزم نظر آ جائے آس پاس، بس آپ زمزم کی طرف بڑھیے. خوب سکم شیر ہو کر زمزم پیجیے. زمزم پیجیے. زمزم پینے کے آداب. زمزم پینے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم پینے سے پہلے جو دعا کی جاتی ہے اللہ وہ دعائیں قبول کر لیتا ہے. عربی کی دعا یاد کر لو، نہیں یاد ہے تو اردو میں کہو، اے اللہ مجھے علم نافع نصیب فرما. دوسری دعا، اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما. تیسری دعا، اے اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما. 3 دعائیں مانگ لو. اب کھڑے ہو کر ننگے سر اب کیا کرنا ہے؟ زمزم پینا ہے. جب زمزم پینے چلو تو بیت اللہ آپ کی نگاہ میں ہو. یاد رکھنا یہ آداب میں سے ہے. جب زمزم پیو تو بیت اللہ دیکھتے رہو، خانہ کعبہ دیکھتے رہو، اور 3 سانس میں پیو. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. آپ اس طرح دعائیں کرتے رہے 3 سانس میں. اور ہر بار برتن اپنے منہ سے الگ کر لیا کریں ہر سانس میں. اب آپ کا طواف پورا ہو گیا. طواف ماشاءاللہ پورا ہو گیا. اب طواف کے بعد آپ کا ایک کام اور عمرے کا باقی رہا. وہ کیا ہے؟ سعی کرنا. وہ کیا ہے؟ سعی کرنا. اب آپ استعلام کیجئے اور حجر اسود کا. اس کے بعد آپ صفا پہاڑی کی طرف چلیے. صفا پہاڑی طرف اتنی اونچائی سے جائیے کہ جہاں سے آپ کو بیت اللہ شریف نظر آنے لگے. جب بیت اللہ شریف آپ کو نظر آنے لگے تو وہاں سے پھر ہاتھ اٹھا کر جس طرح دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھائیے اور اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کے دعا کیجیے. چوتھا کلمہ پڑھیے. دعا بھی لکھی ہوئی ہے کتابوں میں، وہ دعائیں پڑھیے. تیسرا کلمہ پڑھیے، رو رو کے اللہ سے دعا کیجیے. اب صفا سے مروہ تک پہنچیے تو صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر. صفا سے مروہ 1 چکر اور صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر. اس طرح 7 چکر لگیں گے. کتنے لگیں گے؟ 7 چکر. اب ان چکروں کے بیچ میں، صفا و مروہ کے بیچ میں کچھ جگہ ایسی ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں میلین اخضرین، یعنی وہاں گرین لائٹ لگی ہوں گی. اوپر آپ دیکھیں گے ٹیوب لائٹ گرین ہوں گے، ہرے کلر کے. تو جتنی دور تک گرین لائٹ ہے اتنی دور تک آپ کو دوڑنا ہے. نہ تیز دوڑنا ہے نہ سلو چلنا ہے. شاہد بھائی ایک بار کر کے دکھا دیں. نہ تیز دوڑیں گے نہ سلو چلیں گے. بھائی دیکھیں شاہد بھائی کو، ٹھیک ہے؟ بس اس انداز میں چلنا. اب جب صفا سے مروہ پہنچے چھوٹی سی دعا وہاں کریں گے. پھر صفا سے مروہ سے صفا آئیں گے، پھر چھوٹی سی دعا کریں گے. تو شروع کے چکر میں
آخر کے چکر میں بڑی دعا کریں گے. دوسری بات، سعی میں نہ استباح ہے نہ رمل ہے. بالکل ذہن میں رکھے، سعی میں نہ استباح ہے نہ رمل ہے. جیسے ہمارے حاجی صاحب پہلے دونوں کندھے پر چادر ڈال کے آپ کو دکھا رہے تھے، ایسے ہی آپ دونوں کندھے پر چادر ڈالے رہیں گے. ٹھیک. اب جب آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں تو اب آپ کیا کریں گے؟ 2 رکعت نفل پڑھیں گے. اور اس بات کا خیال رکھنا، نفل جو پڑھی جائے گی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی جائے گی. وہاں پر آپ کو خود پتا چلے گا. پھر اس کے بعد اب آپ کی سعی پوری ہو گئی. سعی پوری ہو گئی. اب آپ کا آخری کام عمرے کا باقی رہا. وہ کیا باقی رہا؟ اب آپ کو اپنا منڈا کرانا ہے، بالوں کو مڑوانا ہے. اب آپ نے بال مڑوا لیے، اب آپ کا عمرہ ماشاءاللہ مکمل ہو گیا. عمرہ مکمل ہو گیا. اب دوبارہ سن لیجئے، عمرے کے 4 کام، 2 فرض 2 واجب. عمرے کے 4 کام، 2 فرض 2 واجب. پہلا کام احرام کی ساری شرطوں کے ساتھ احرام میں آنا. دوسرا کام بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ 2 فرض. 2 واجب، طواف کے بعد سعی کرنا، سعی کے بعد بالوں کو مڑوانا. اب عورتیں بہنیں سنیں، دیکھیے ہماری جن بہنیں جب طواف کریں گی تو وہ رمل نہیں کریں گی اور استباح نہیں کریں گی. ایک بات طواف کے بیچ میں رہ گئی تھی، طواف کے بیچ کی ایک بات رہ گئی تھی کہ جب طواف کریں گے تو شروع کے 3 چکروں میں رمل ہے اور 4 چکروں میں رمل نہیں ہے. یہ بات رہ گئی تھی. تو ہم میری جن بہنوں رمل کسے کہتے ہیں؟ جا شاہد بھائی پھر ایک بار رمل بھی سمجھ لیں کہ کس طریقے سے کیا جائے گا. جا دیکھیے کہ اپنے سینے کو تان کر، سینے کو تان کر خوب فوجی چال کے اندر چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے اس طرح رمل ہوتا ہے. اب رمل عورتیں نہیں کریں گی، استباح عورتیں نہیں کریں گی، سعی میں عورتیں نہیں دوڑیں گی، یہ مرد کریں گے. عورتیں اپنی عام چال میں رہیں گی. اب عورتیں بال کتنا کٹوائیں گی؟ اپنی چوٹی کا آخری حصے کا 1 پور، 1 انگل بال یا خود اپنے ہاتھ سے کاٹ لے یا کسی محرم سے کٹوا لے، مرد سے یا کسی دوسرے عورت سے کٹوا لے. اب دونوں کا عمرہ ماشاءاللہ مکمل ہو گیا. عمرہ ہونے کے بعد اب آپ کے پاس وقت ہے 10 دن 20 دن جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہے. اب جو یہ وقت آپ کے پاس ہے، اب اس وقت میں آپ دوسرے بھی عمرے کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اب یہ حج تمتع سے ہٹ کر آپ جتنے چاہیں عمرے کریں، کیونکہ ہندوستان کے جو حاجی ہیں ہم لوگ خاص کر حج تمتع کی نیت سے جاتے ہیں. اور حج تمتع کی تعریف کیا ہے؟ پہلے احرام کے اپنے میقات میں احرام کی حالت میں آ کر عمرہ کر لینا اور پھر عمرے کے سارے کام ہو جائیں تو احرام اتار دینا. اور جب حج کا زمانہ آئے 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک حج ہے، اس کا نام حج تمتع ہے. اب حج تمتع والا عمرہ ہو گیا تو وہاں کیا کریں گے؟ یاد رکھنا ساری نمازیں بیت اللہ شریف میں پڑھیں گے. یہ پوری کوشش ہو. وہاں پر سستی و کاہلی بھی ہوتی ہے، اس کو آپ نظر انداز کیجئے. بیت اللہ شریف کے ارد گرد آئیے، حرم میں نماز پڑھیے، کیونکہ حرم میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ہے. حرم میں قرآن کریم کی تلاوت کیجئے اور طواف خوب کیجئے، خوب کثرت سے طواف کیجئے. طواف خوب کرو، اپنی امی کے نام، ابو کے نام، اپنی بیوی بچوں کے نام، اپنے دادا کے نام، پردادا کے نام، نبیوں کے نام، پیغمبروں کے نام، صحابہ کے نام آپ طواف کر سکتے ہیں. زندوں کے نام، مردوں کے نام آپ طواف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، عمرے بھی کر سکتے ہیں. اب وہاں جب حج تمتع والا عمرہ ہو جائے، اس کے بعد جب آپ عمرہ کریں گے تو آپ کا میقات کیا ہوگا؟
مسجد عائشہ. کیا میقات ہوگا؟ مسجد عائشہ. آپ احرام کی 2 چادر پہن کے جائیے, اپنی بیوی کو یا جو ساتھ ان کو لے جائیے, وہاں جا کے 2 رکعت نفل پڑھیے, نیت کیجئے تلبیہ پڑھتے ہوئے, پھر بیت اللہ کا طواف کیجئے, پھر سعی کیجئے, اور پھر اس کے بعد بالوں کو مڑوائیے. اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی, یار کل تو ہم نے عمرہ کیا تھا تو بال مڑوایا تھا, اب آج عمرہ کر رہے ہیں, ایک ہی دن تو ہوا ہے, اب بال مڑوانے کی کیا ضرورت؟ نہیں, وہاں عقل نہیں چلے گی, نبی کی نقل چلے گی. اب وہاں کیا ہے؟ بال ضرور مڑوائیں گے. عورتیں اپنی بال کی چوٹی کا ایک پور ضرور کٹوائیں گی اگر وہ عمرہ کرتی ہیں. جتنی بار عمرہ ہوگا ہر بال منڈا بنے گا, ہر بال عورتیں اپنی چوٹی کا ایک پور کٹوائیں گی. لیکن ایک بات خیال میں رہے, کیا ہے؟ آپ عمرے اتنے کریں, طواف اتنے کریں کہ حج سے پہلے آپ کے پیر نہ سوجیں, حج سے پہلے آپ بیمار نہ پڑیں. اس کا خیال رکھنا, جذبات کے ساتھ اس کا خیال رکھنا ہے. کیوں؟ آپ یہاں سے حج کرنے گئے ہیں, حج اصلی عبادت ابھی باقی ہے, اور حج کے 5 دن قربانی کے ہیں, مجاہدے کے ہیں, جد و جہد کے ہیں, اس لیے اس کا پورا خیال رکھنا ہوگا. اب میرے بھائیوں آئیے حج کے زمانے کی طرف. 8 ذی الحجہ کو یا 8 ذی الحجہ سے پہلے رات میں بلڈنگ میں اعلان ہوتا ہے کہ حاجیوں آپ کو صبح مینا کے لیے نکلنا ہے. اب حج کے 5 دن میں حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ, میرے بھائیو غور سے سنو, ترتیب سے بتا دوں اس کے بعد تفصیل. 8 ذی الحجہ کو انشاءاللہ آپ احرام کی حالت میں آ کر تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, تلبیہ پڑھتے ہوئے انشاءاللہ آپ مینا پہنچیں گے. مینا پہنچنے کے بعد آپ 4 نمازیں اس دن پڑھیں گے. حج کا پہلا دن مکمل, پھر اس کے بعد حج کا دوسرا دن ذی الحجہ کی 9 تاریخ فجر کی نماز آپ مینا میں پڑھیں گے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ سورج نکلنے کا انتظار کریں گے. سورج نکلنے کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے احرام کی حالت میں اب آپ کہاں آئیں گے؟ عرفات. عرفات میں آپ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز پڑھیں گے. اس کے مابین اللہ کے آگے گریہ وزاری کریں گے. پھر اس کے بعد جب غروب آفتاب کا وقت ہو جائے گا, مغرب کا وقت ہو جائے گا, تو آپ وہاں نماز مغرب کی نہیں پڑھیں گے. اب آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے کہاں پہنچیں گے؟ مزدلفہ پہنچ جائیں گے. مزدلفہ پہنچنے کے بعد ایک اذان کہیں گے, ایک بار تکبیر کہیں گے. پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے فرض, پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے فرض, پھر مغرب کی سنت و نفل, پھر عشاء کی سنت نفل وتر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا و پاکی بیان کرتے ہوئے کھانا کھانا ہے تو کھانا کھائیں گے, اور اس کے بعد اگر مناسب سمجھیے تو سو جائیے. حج کا دن دوسرا ذی الحجہ کی 9 تاریخ مکمل ہو گئی. اب تہجد میں اٹھیے, اللہ کے آگے عبادت کیجئے. پھر حج کا تیسرا دن ہوگا, ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہوگی. اب آپ فجر کی نماز شروع وقت میں پڑھ لیجئے, وہیں سے 72 کنکریاں اٹھا لیجئے. پھر اس کے بعد آپ وہاں سے سورج نکلنے سے پہلے تلبیہ پڑھتے ہوئے اب آپ پھر مینا آ جائیے. مینا آنے کے بعد پہلا کام کیا ہے؟ جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے. پھر اس کے بعد طواف زیارت کے لیے حرم جانا ہے. حرم جانے سے پہلے اس کا بھی خیال رکھیں,
ترتیب بدل گئی. پہلے آپ جمرے عقبہ پر 7 کنکریاں ماریں گے، پھر اس کے بعد پلٹ آئیں گے. آپ اپنے نام کی حج والی قربانی کرائیں گے. حج والی جب قربانی ہو جائے تو آپ منڈا بنوائیں گے، بال مڑوائیں گے. جب یہ تینوں کام ہو جائیں گے تب آپ طواف زیارت کے لیے حرم جائیں گے. اب آپ طواف زیارت کے لیے حرم جائیں گے. حرم جا کر طواف زیارت کریں گے اور سعی کریں گے. پھر کوشش کیجئے کہ ظہر کی نماز مینا میں پڑھیں، ورنہ نہیں ہو سکتا ہے تو رات مینا ہی میں گزارنا ہے. غروب ہونے سے پہلے پہلے آ جائیے. اب آپ کا حج کا 3 دن ہے، 3 دن مکمل ہوا. حج کا 4تھا دن ذی الحجہ کی 11 تاریخ ہے. اب آپ کو مینا ہی میں رہنا ہے. مینا میں اب رہ کر آپ کو کیا کرنا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد زوال کا انتظار کریں گے. زوال کے بعد اب آپ شیطان جو چھوٹا ہے، جس کو جمرے اولا کہتے ہیں، اس شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے. پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے. پھر اس کے بعد جمرے وسطی جو اس سے بڑا درمیانی شیطان ہے، اس کو 7 کنکریاں ماریں گے. پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے. پھر اس کے بعد جمرے عقبہ جو بڑا شیطان ہے، اس کو کنکریاں 7 ماریں گے، دعا نہیں کریں گے. 10 ذی الحجہ کو بھی جو بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، اس کے بعد میں بھی دعا نہیں کی گئی. اب 11 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں تو دعا نہیں کریں گے. اب اس کے بعد اگر آپ نے طواف زیارت نہیں کیا ہے 10 کو یا سعی نہیں کی ہے تو اب آپ 11 تاریخ کو کنکریاں تینوں کو مارنے کے بعد طواف زیارت کریں گے اور سعی کریں گے. پھر آپ مینا آ جائیں گے. اب آپ کا 4 دن مکمل ہوا. حج کا 4 دن ذی الحجہ کی 11 تاریخ مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد 12 تاریخ ہوگی ذی الحجہ کی. حج کا 5واں دن ہوگا. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ پھر زوال کے بعد پہلے چھوٹے شیطان پھر اس سے بڑے شیطان کو کنکریاں ماریے اور دونوں بار بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کیجئے. پھر بڑے شیطان جمرے عقبہ کو کنکریاں ماریے. پھر اس کے بعد دعا نہ کیجئے. پھر آپ اگر آج بھی آپ نے طواف زیارت نہیں کیا ہے یا آج بھی آپ نے سعی نہیں کی ہے تو میرے بھائی اب کیا کریں گے؟ طواف زیارت کریں گے اور سعی کریں گے. پھر اس کے بعد غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ اپنا مینا چھوڑ دیں گے. اگر آپ نے غروب آفتاب سے پہلے مینا نہ چھوڑا تو یاد رکھیے آپ کو 13 ذی الحجہ کو پھر تینوں شیطان کو کنکریاں مار کر ہی واپس آنا ہوگا. یہ حج کے 5 دن، حج کے یہ 5 دن ہیں. اب میرے بھائیوں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ایک بات سمجھ لیں. پہلے ہماری مائیں بہنیں سمجھ لیں. حج کے زمانے میں ہماری مائیں بہنیں حج کے زمانے میں ہماری مائیں بہنیں تلبیہ پڑھتی ہی رہیں گی اور سلو سلو پڑھیں گی. مرد تلبیہ زور زور سے پڑھیں گے. اب یہ سمجھنا ہے کہ یہ تلبیہ بند کہاں ہوگا، حج والا تلبیہ بند کہاں ہوگا، اس کو سمجھنا ہے. تو یاد رکھو حج کا تلبیہ 10 ذی الحجہ کو جب آپ بڑے شیطان جمرے عقبہ کو کنکریاں مارنے کا جیسے ہی ارادہ کریں گے آپ کا حج والا تلبیہ بند ہو جائے گا. حج والا تلبیہ بند ہو جائے گا. اب عمرے والا جو تلبیہ ہے وہ کہاں بند ہوگا؟ جو پہلے آپ کو عمرے کا پورا طریقہ بتایا گیا وہ تلبیہ کہاں بند ہوگا؟ یاد رکھنا جیسے ہی آپ مسجد حرام میں عمرے کی نیت سے داخل ہوں گے طواف کی نیت سے تو اول تو وہیں آپ کو لوگ روک دیں گے، تلبیہ بند کر دو، استباء کی حالت میں آ جاؤ، وہیں لوگ کہنے لگیں گے. بہرحال بیت اللہ کے قریب جانے سے پہلے طواف کرنے سے پہلے عمرے کا تلبیہ بند ہو جائے گا. عمرے کا تلبیہ کہاں بند ہوگا؟
طواف کرنے سے پہلے. حج کا تلبیہ کہاں بند ہوگا؟ 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کو مارنے سے پہلے. ٹھیک ہے، اب یہ بات آ گئی. اب ایک سوال ہے کہ کنکریاں کیسے ماری جائیں؟ آیا سب ایک ساتھ ماری جائیں یا کیسے مارا جائے؟ ایک سوال ہے. تو سوال کا جواب یہ ہے، کنکریاں ہر شیطان کو ایک ایک کر کے 7 بار ماری جائیں گی. دوسرا سوال، کنکریاں اوپر حصے میں ماری جائیں یا نیچے ماری جائیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کنکریاں جب ماریں گے تو آپ اوپر سے، بیچ سے، نیچے حصے میں ماریں. اوپر نہ ماریں، نیچے حصے میں کنکریاں ماریں. تیسری بات، کنکریاں کیسے ماریں؟ ہم حاجی شاہی صاحب کو پھر تکلیف دیں گے کہ ایک بار ضرور بتا دیں. دیکھیں، اس طرح آپ کا بغل کھلا ہوا ہو، کنکری انگوٹھا اور شہادت کی انگلی کے بیچ میں ہو، انگوٹھا اور شہادت کی انگلی کے بیچ میں ہو، اور جب کنکری مارے تو اس طرح مارے کہ نیچے کنکری گرے. ٹھیک ہے، یہ ہے طریقہ کنکریوں کے مارنے کا. یہ ہے طریقہ کنکریوں کے مارنے کا. اب ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ کسی کی حج کی قربانی 10 ذی الحجہ کو نہیں ہوئی تو 11 ذی الحجہ کو کرائے. 11 ذی الحجہ کو وہ قربانی کروائے گا. تو جب تک اس کے نام کی قربانی نہ ہو تب تک وہ اپنے بالوں کو مڑوائے گا نہیں، احرام کے حالت میں رہے گا. وہ حجین بہنیں بھی سن لیں، اگر حج کی قربانی آپ کی 10 ذی الحجہ کو نہیں ہوتی ہے، 11 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گی؟ آپ احرام کی حالت ہی میں اسی حال میں رہیں گی. ابھی آپ بال کی چوٹی کا ایک پور نہیں کاٹیں گی، کیونکہ ترتیب واجب ہے، ترتیب واجب ہے. تیسری بات، مزدلفہ کے متعلق. مزدلفہ میں عام طور پر لوگ بھیڑ کو دیکھ کر بہت دور ہی رک جاتے ہیں. ایسا نہ کرنا. جو لوگ وہاں کے جانکار ہیں یا آپ کے خادم ہیں، آپ ان سے پوچھئے مزدلفہ کی سرحد آ گئی ہے، آپ خود دیکھیں بورڈ لگے ہوئے ہیں، تو جب وہ بتا دیں تب وہاں جائیے گا. کوشش کیجئے مزدلفہ میں جو مسجد ہے اس کے آس پاس رہیے. دوسری کوشش یہ کیجئے گا کہ جہاں لیٹرین وغیرہ بنی ہے اس کو اور آپ کے فاصلے میں بہت فرق نہ ہو، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے، تو تکلیف نہ ہو. پھر مزدلفہ ہی میں آپ کو 72 کنکریاں چننی ہیں. کنکریاں چننے میں جلد بازی نہ کرنا، شرم کی کوئی بات نہیں ہے. میرے محبوب نبی نے کنکریاں چنی ہیں تو شرم کیسی؟ یہ سنت ہے. تو کنکریاں جب چننا تو چنے کے برابر گول گول تلاش کرنا. یاد رکھنا، چنے کے برابر گول گول تلاش کرنا، وہ کنکریاں چننا. ہاں، وہ کنکریاں چننا. یہ مزدلفہ کے سلسلے میں میں نے چند نقطوں کی بات بتائی. مزدلفہ میں ایک اور نقطہ ہے. بعض حاجی صبح صادق سے پہلے ہی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. یار بھیڑ ہے، جلدی نکلو. جیسے یہاں ہے، جیسے آپ دیکھیں نا مسجد میں نماز ہوتی ہے جمعہ کی، اگر کہیں امام صاحب خطبہ لمبا کرتے یا پوچھو نہیں، ارے چھوڑو یار نفلی نماز، چٹ پٹ شروع، سب باہر نکل آئے. وہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہاں کیا ہے؟ مزدلفہ کے اندر آپ صبح صادق سے پہلے نہ نکلنا، ورنہ دم دینا پڑے گا. 400 ریال کا بکرا یا دمبا دم میں دینا پڑے گا. ہاں، ایسا نہ کرنا میرے بھائیوں. صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے نکلنا. صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے نکلنا ہے. بس سورج نکلنے کا قریب ہو ہم لوگ وہاں سے نکل پڑیں گے فوراً. یہ تو مزدلفہ کے سلسلے میں چند باتیں ہیں. رات میں خوب اللہ کی عبادت کرو، خوب رو میرے بھائی. پھر اس کے پہلے عرفات کی تفصیل یہ ہے کہ آپ عرفات میں پہنچیں گے
تو ظہر کی نماز اور عصر کی نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ اب اگر آپ مسجد نمرہ جاتے ہیں عرفات میں، تو مسجد نمرہ میں امام صاحب 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھاتے ہیں۔ اگر مسجد نمرہ میں آپ جاتے ہیں پھر آپ کو 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنی پڑیں گی، لیکن اس کا آپ خیال رکھیے گا، اگر آپ کو مکۃ المکرمہ میں 15 دن ہو چکے ہیں، خوب دعائیں کرو، اس کا بہت وقت اچھا ہوتا ہے دعائیں کا۔ پھر اس کے بعد غروب آفتاب سے پہلے رو رو کے دعا کرتے رہو، اللہ سے رو رو کے دعائیں کرتے رہو۔ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہر عمل میں سنت کا پورا خیال رکھو، ہر عمل میں سنت کا پورا خیال رکھو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب عرفات سے نکلنے لگو تو بسوں کا مسئلہ، اسی طرح مینا سے نکلنے لگو تو بسوں کا مسئلہ، اسی طریقے سے آپ مزدلفہ سے نکلنے لگو، بسوں کا مسئلہ۔ حج کمیٹی کی طرف سے بسیں ہوتی ہیں، لیکن بھیڑ کی وجہ سے وہ وقت پہ بسیں نہیں مل پاتی ہیں۔ اگر اللہ آپ کو توفیق دے، آپ مینا سے عرفات پیدل جائیے، عرفات سے مزدلفہ پیدل جائیے، مزدلفہ سے آپ پھر مینا پیدل آئیے، اور اگر بیماری کا اندیشہ ہو تو بس سے سفر کیجئے۔ یہ چند باتیں جو اللہ نے میری زبان سے نکلوائی ہیں، اے پیارے پیارے حاجیوں، وہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں، ان باتوں پر آپ توجہ دیجئے، اور جو آپ نے کتابوں میں سیکھ رکھا ہے ان کو بھی اپنے پاس رکھیے، اپنے ذہن میں رکھیے۔ رہی بات ہماری ماؤں اور بہنوں کی، میں نے بیچ میں وہ باتیں بھی بتا دی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ طواف زیارت کریں گے، اگر آپ کی حج والی قربانی ہو چکی ہے، منڈا بن چکا ہے، تو آپ عام کپڑوں میں آپ آ جائیں گے۔ حج والی اگر قربانی ہو گئی ہے، بال مڑوا چکے ہیں، تو آپ کا احرام اتر جائے گا۔ اب جب احرام اتر گیا تو آپ طواف زیارت کرنے جائیں گے، تو نہ استباح ہے نہ رمل ہے، اور اگر احرام ہے تو پھر بھائی استباح اور رمل دونوں رہے گا۔ تو اس کا پورا خیال رکھیں، جتنے دن مکۃ المکرمہ میں رہیں، عمرہ کرتے رہیں، طواف کرتے رہیں، رو رو کے اللہ سے دعا کریں۔ جب آپ کو یہ پتا چلے مکۃ المکرمہ سے نکلنا ہے، اب مدینۃ المنورہ جانا ہے، تو پھر آپ طواف کیجئے، مسجد حرام میں نماز پڑھیے، رو رو کے اللہ سے دعا کیجئے، بار بار آنے کی دعا کیجئے، امت مسلمہ یہاں بار بار آئے اس کی دعا کیجئے، جب تک بیت اللہ نظر آتا رہے، مسجد حرام نظر آتی رہے، مڑ مڑ کے دیکھتے رہیے، اور جب بالکل نظر سے اوجھل ہو جائے تو استغفار کی کثرت کیجئے۔ آئیے اپنا سامان تیار کیجئے، اور پھر بسیں کھڑی ہوں گی، مدینہ منورہ روانہ ہو جائیے، پھر سنت کے مطابق اب چلیے، اب احرام کا مسئلہ ختم ہو چکا، اب سنت کے مطابق وہاں سے نکلیے، مسجد حرام سے آ گئے، بلڈنگ میں آ گئے، بس میں بیٹھ گئے، سنت کے مطابق بس میں بیٹھیے، پھر مدینۃ المنورہ کی طرف بڑھیے، اللہ سے دعا کیجئے، حرم میں دعا کر کے آئیے، اے اللہ جو حرم کا حق تھا، جو یہاں کا حق تھا وہ ادا نہ کر سکے، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ پھر کہیے اے اللہ اب تیرے محبوب نبی کے شہر جا رہے ہیں، وہاں کا حق ادا کرنے والا بنا دیجئے، رو رو کے دعا کیجئے۔ بس پر جب بیٹھ جائیے تو راستے بھر اللہ کی قدرتوں پر نظر رکھیے، درود شریف خوب پڑھتے رہیے۔ جب آپ کو یہ پتا چلے کوئی مسجد آئی ہے وہاں بس رکے تو فوراً اس میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھیے، اگر مکروہ وقت نہ ہو، زیادہ وقت ہو تو قرآن پڑھیے۔ راستے میں کوئی کنویں نظر آ جائیں تو وہاں کا پانی پینے کو مل جائے، پانی پیجئے۔ پھر اس کے بعد جب مسجد وہاں مدینۃ المنورہ داخل ہوئیے تو اپنی بلڈنگ میں پہنچیے، سامان کے پیچھے نہ پڑیے، اب جلدی سے غسل کیجئے، اب صابن بھی لگا لو، صابن لائف بوائے لگاؤ، آپ اپنا پیئرس لگاؤ، جیسا چاہے اب صابن لگاؤ، اب آپ ہوں گے صابن ہوگا، صابن لگاؤ، خوب میل کو کاٹو پیٹو۔ اب اس کے بعد میں کیا کرو، نئے کپڑے پہنو،
ہاں ایک جوڑا نیا بھی وہاں بھی لے کے جانا ہے، 2 جوڑے نئے ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد وہاں پہنچ کر جلدی سے اچھی خوشبو خریدو. یہاں والی خوشبو نہ لینا جس طرح یہاں دکاندار پا جاتے ہیں، اے بھائی یہ خوشبو کتنے کی ہے؟ یہ 500 روپے کی. ارے نہیں یار، یہ چھوٹی والی کتنے کی؟ 30 روپے کی. ہاں یہ دے دو. برا نہ ماننا. عام طور پر خوشبو ہم سستی لیتے ہیں اور خوشبو کی مہک اچھی دیکھنا چاہتے ہیں. برا نہ مانیے گا، یہ ہمارا مزاج ہے. وہاں جب پہنچے نہیں، ہم کو اچھی سے اچھی خوشبو چاہیے، قیمتی سے قیمتی خوشبو چاہیے. ہمارے نبی کے روضے اطہر کے قریب جا رہے ہو، وہاں جانے کے لیے اعلیٰ قسم کی خوشبو چاہیے. خوشبو لگاؤ، درود شریف پڑھتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہو جاؤ. باب السلام کی طرف سے داخل ہو. کہاں سے داخل ہو؟ باب السلام کی طرف سے داخل ہو. اور داخل ہو کر جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے، وہاں داہنے کھڑے ہو کر 2 رکعت تحیت المسجد. پھر اس کے بعد فوراً آگے بڑھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر پہلے نمبر پہ پڑے گا، پہلے نمبر پہ پڑے گا. آپ وہاں جا کر درود و سلام پیش کریں. اب بہت سارے لوگوں نے آپ کو سلام بھی کہا ہے، آپ نے اپنا سلام پیش کیا. اب آپ یہاں سے بہت بڑا سلام یاد کر کے گئے، وہاں آپ کو فوجی اور وہاں کے خدام آپ کو رکنے نہیں دیں گے. ارجل ارجل ارجل، چلو چلو چلو، آواز آئے گی. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو بڑا سلام پڑھ کر گئے تھے، یاد کر کے گئے تھے، آپ سلام ہی نہیں پڑھ پائیں گے. تو اللہ والوں نے کہا ہے، بزرگوں کا اس پر عمل رہا ہے، مختصر سلام. آپ یہ سلام پڑھیے. اللہ نے اپنے محبوب نبی کو کون سا سلام پیش کیا تھا؟ التحیات والا. کون سا سلام پیش کیا تھا؟ التحیات والا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ سلام پیش کیجئے. اگر آپ کو کم لوگوں نے سلام کہا ہے کہ میرا سلام کہہ دینا، ان کا نام یاد ہو تو ان کا نام لو، ان کے ابا کا نام لے لو اور کہو اللہ تعالیٰ عبد الرحمن. یا آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ حاجی محمد ہارون صاحب نے سلام کہا تھا، تو اب ان کا سلام پیش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ حاجی محمد ہارون صاحب جن کے والد محترم کا نام حاجی محمد فاروق صاحب، اللہ انہوں نے سلام کہا ہے، سلام پیش کر دیجئے. اور بہت سارے لوگوں نے سلام اگر کہا ہے، بہت سارے لوگوں نے سلام کہا تو کہو اے اللہ بہت سارے لوگوں نے سلام کہا تھا، اے اللہ سب کا سلام تو نبی تک پہنچا دیجئے. اے اللہ کے رسول سب کا سلام آپ قبول کریں. سب کا سلام پہنچ گیا. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے سلام پیش کیجئے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے سلام پیش کیجئے. پھر اس کے بعد داہنی طرف بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کیا کیجئے؟ اللہ سے دعا کیجئے. لو بھائی اب مسجد نبوی کی حاضری ہو گئی، اب جنت کی کیاری باقی رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز پڑھی اور اس نے قسم کھا کے کہا میں نے جنت میں نماز پڑھی ہے، تو اس کی قسم جھوٹی نہیں ہو. جنت کا حصہ ہے ریاض الجنہ. اب ریاض الجنہ باب السلام سے بھائی نہیں جا پائیں گے. بھائی ہم لوگ گئے تھے تو ریاض الجنہ باب السلام سے نہیں ملے گا، وہ راستہ سیدھا ہے. اب باب السلام سے نہیں ملے گا، اب کہاں سے ملے گا؟ باب الصدیق سے. باب الصدیق سے پہلے گیٹ سے جاؤ یا دوسرے گیٹ سے جاؤ. تو اب چھوٹے چھوٹے جھنڈ کے ساتھ، جیسے یہ پردہ لگا ایسے بڑے مضبوط پردے ہوں گے، فوجی لوگ کھڑے ہوں گے، 100 آدمی 200 آدمی جتنے ریاض الجنہ میں جا سکتے ہیں اتنے لوگوں کو وہ لے لیتے ہیں، پھر پردہ لگا دیتے ہیں. وہاں کھڑے رہیے، اللہ کا ذکر کیجئے، درود و سلام پڑھتے رہیے. پھر اس کے بعد جب ریاض الجنہ میں جانے کا موقع ہو جائے، اے اللہ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھو، 2 رکعت نفل شکرانہ پڑھو، 2 رکعت نفل توبہ کی پڑھ لو. پھر اور موقع ملے خوب رو رو کے اللہ سے دعا کرو، نمازیں پڑھو. اس سے اچھا موقع زندگی میں کم ملے گا. میں تو سمجھتا ہوں جب تک آپ وہاں مدینہ المنورہ میں رہیں، جنت کی کیاری میں ضرور جائیے. اور جانے کا طریقہ بہت آسان میں آپ کو بتا دوں، جو ہم لوگوں نے جس پر عمل کیا. ہم لوگ فجر کی نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد کم سے کم 15 سے 20 منٹ وہیں بیٹھے رہتے تھے، ذکر الہی اور قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی. پھر اس کے بعد نکلتے تھے سیدھے جنت البقیع جاتے تھے، جہاں تقریباً 10,000 صحابہ مدفن ہیں.
نبی کی بیویاں بہت ساری، بیٹیاں بھی وہاں مدفن ہیں. اب وہاں جا کر دعائے رحمت کیجئے، پھر اس کے بعد وہاں سے زیارت کر کے آئیے، استنجے وغیرہ سے فارغ ہو جائیے. پھر اس کے بعد کیا کیجئے؟ وضو کیجئے اور مسواک کیجئے. یاد رکھنا میرے نبی کو مسواک بہت پسند تھی، یہیں سے مسواک لے کے جانا. ماشاءاللہ ہمارے حاجی محمد ہارون صاحب یہی وجہ ہر حاجی کو ماشاءاللہ مسواک دیتے، ہر حاجی کو ماشاءاللہ مسواک دیتے. زبردستی مسواک لینا ہے، نہیں ملی ہے مسواک لے لو ورنہ وہاں جا کے خریدو. ہم تو بھائی گئے تھے، حاجی صاحب نے مسواک دی، مسواک راستے میں پتہ نہیں کیا ہو گئی. اب اللہ پاک کیا کرے، مکہ المکرمہ میں چلی، مدینہ المنورہ میں پہنچے، مسواک ہی نہیں. مکہ المکرمہ تو بعد میں گئے، اب مدینہ المنورہ میں مسواک ہی نہیں. میں نے کہا یا اللہ غلطی ہو گئی. اب یہ ہوا جلدی جلدی گئے تو ایک بدو صاحب تھے، وہاں پہنچے، ہم نے کہا مسواک کتنے کیے؟ فوراً اتنا 2 ریال. اب وہ بولے 2 ریال، ہم آ گئے انڈیا. وہ بولے 2 ریال، ہم آ گئے انڈیا. انڈیا مسواک 12-15 روپے کی ہے اور یہاں 18 دونا 36 روپے کی ہے. ہم انڈیا آ گئے فوراً. بہرحال 2 روپے کی مسواک خریدی. ہم کھڑے رہے تو بدو ہوتے. اس نے کہا کیوں دیر لگا رہے ہو، نہیں لینا تو جاؤں. باپ رے باپ، نبی کا شہر ہے، اللہ پاک معاف کرنا. خاموش کھڑے رہے، جلدی سے دیا چل پڑے. تو بہرحال میرے بھائی مسواک ہر وضو میں کرو، مسواک ہر وضو میں کرو، اس کا پورا خیال رکھنا. پھر اس کے بعد آؤ باب الصدیق کی طرف آ جاؤ. اب وہاں صبح کے وقت جنت کی 11 میں جانا بہت آسان، کیونکہ ٹائم پورا باقی ہے. اب وہاں پہنچ کر آپ جنت کی 11 میں چلے جائیے، بہت آسان طریقہ ہے. پھر اس کے بعد اب وہاں آپ کو 40 نمازیں پڑھنی ہیں. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھی اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے دیتے. تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ وہاں رکعتیں چھوٹ جائیں. یاد رکھنا 2 رکعت جو بھی نمازیں ہوں ساری نمازیں مسجد نبوی میں پڑھنی. اب مسجد نبوی میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے تو 2 پروانے ملیں گے. ایک تو جہنم سے آزادی کا، جنت میں جانے کا، اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا. اب آپ ایک بات یاد رکھیے، مسجد نبوی میں نماز آسانی سے نہیں پڑھ پائیں گے. کیوں؟ کیا معلوم ابھی کون سی منزل آپ کو ملے. بھائی ہم لوگوں کو تو 14 نمبر کی منزل ملی تھی، 14 مالا. اب ہم لوگ جب 14 مالے سے چلتے تھے تو ہمارے انڈیا والے معاف کر دینا بڑی غلطی کرتے ہیں. وہاں جیسے لفٹ ہے نا تو یہ نیچے سے اوپر جا رہی ہے تو جو 2 نمبر والے ہیں ان کو کیا چاہیے، اس میں نہ بیٹھے. 3 نمبر والوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے، 4 نمبر والوں کو نہیں بیٹھنا، کیونکہ یہ تو اوپر جا رہی ہے نا. اب اوپر سے جب نیچے آئے تو 10 والے بھی بیٹھ جائیں، 9 والے بھی بیٹھ جائیں، 8 والے بھی بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. وہاں غصہ آئے گا لیکن غصہ نہ کرنا. ہم لوگوں کو بہت غصہ آتا تھا، اتنا غصہ آتا تھا جی چاہتا کیا کیا کروں، لیکن نہیں، اللہ کے رسول کے شہر میں غصہ نہ کرنا وہاں. اب وہاں کیا کرنا ہے آپ خود دیکھیں گے. اگر آپ کو 10 منزل پر ملا کمرہ، جو یہ آپ کی لفٹ ہے جہاں 10 نمبر پر آئی تو وہ کھلے گی، کیونکہ آپ بٹن دبا چکے ہیں، وہ کھلے گی. جیسے ہی کھلے گی اندر کے حاجی کہیں گے بھری ہے بھری ہے بھری ہے، تو آپ کو غصہ بہت آئے گا. اب تم نیچے سے بھر کے کیوں آئے ہو، غصہ آئے گا. وہاں نیچے سے بھر کے کیوں آئے ہو، تم کو نہیں آنا چاہیے نیچے سے بھر کر. تو ایسا نہ کرنا، ٹھیک ہے، جانے دو. سمجھانا الگ سے، ایک ایک حاجی کو سمجھانا، جو ہو سکے سمجھاؤ، نہیں مانتے اللہ پہ چھوڑ. لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے اذان سے اپنا روم چھوڑ دینا ہے، تب ملے گی تکبیر اولیٰ. ورنہ پھر کیا ہوگا، چپلوں کے قریب ہی میں ملے گی نماز، اور پھر وہ دھوپ ہوگی، آپ ہوں گے، اور پھر وہ فرش ہوگا، سبحان اللہ نظر آئے گا. یہ بات ذہن میں رکھنا. ہاں وہ تو انشاءاللہ خود ہی آپ دیکھیں گے. اس لیے کوشش کرو مسجد حرام میں نماز پڑھو، جو چاروں طرف اے سی ہے، اللہ اکبر، ایسی صفائی، اللہ اکبر.
پھر اس کے بعد اب آپ زیارت کے لیے جائیں گے وہاں. زیارت میں اس بات کا پورا خیال رکھیے گا کہ زیارت میں وہاں کے لوگوں کی ذاتی گاڑیوں پہ نہ بیٹھنا. جو ٹورسٹ والی گاڑیاں ہیں جو زیارت کے لیے جاتی ہیں عام طور پہ ان گاڑیوں میں بیٹھیے گا. نمبر 2، جب زیارت کے لیے جانا پہلے سواری پہ خود بیٹھنا، اس کے بعد اپنی حجین کو بٹھانا، اور جب گاڑی سے اترنا پہلے اپنی حجین کو اتارنا پھر خود اترنا. اس کا پورا خیال رکھیے گا میرے بھائی، پورا خیال رکھیے گا. نمبر 2، مکۃ المکرمہ سے لے کے مدینۃ المنورہ تک اپنی حجین کو آگے رکھنا، خود پیچھے رہنا. اس کا بھی خیال رکھنا. ہم تو اس میں بھگت چکے ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے. ہمارے وہاں ساس تھی، ہمارے سسر تھے، ہم تھے. کیا ہوا، ساس سسر طواف کر رہے تھے. اب طواف کرتے کرتے ہمارے سسر اپنی بیوی کو تلاش کرنے لگے. بیوی کا ہاتھ چھوٹ گیا. اب وہ اپنی بیوی کو تلاش کرنے لگے، ہم اپنی ساس سسر کو تلاش کرنے لگے. اور طواف ہو رہا ہے. اب سوچو کہ اس طواف میں کیا کیا نظر آ رہا ہوگا. گم تو کوئی نہیں ہوگا، لیکن ٹینشن تو ہو گیا نا. تو اس لیے ٹینشن سے بچنے کے لیے اصول و ضابطوں پر عمل کرو. اپنی بیوی کو آگے رکھو، کیونکہ ریلا آتا ہے بیوی پیچھے چلی جاتی ہے. ریلا آتا ہے تو بیوی پیچھے چلے جائے گی. اب بیچاری عورت گھبرا جائے گی، اب کہاں تلاش کرو گی بھیڑ میں. اس لیے اس کا خیال رکھیے، اپنی حجین کو آگے رکھو، خود پیچھے رہو. اور بھیڑ میں اس کا بھی خیال رکھیے، آپ اپنی حجین کے لیے خوب گہرے کلر کا یہاں سے ایک دوپٹہ لے لیجیے. یہ میری ذاتی رائے ہے، بڑے نفع کی رائے ہے. اپنی حجین کے لیے خوب گہرے کلر کا ایک دوپٹہ لے لیجیے. سفید تو سب کے پاس اکثر ملیں گے، وہاں سب کے پاس ملیں گے. لال کلر کا، پیلا کلر کا، جیسا بھی آپ چاہیں گہرے کلر کا دوپٹہ لے لیجیے. اس سے فائدہ کیا ہے، جب حجین کو آپ باہر لے کے چلیے، چاہے مارکیٹ میں لے کے جائیے، چاہے طواف کرنے لے جائیے، چاہے آپ سعی میں لے جائیے، چاہے آپ مدینۃ المنورہ میں کہیں بھی لے جائیے، آپ اپنی حجین سے کہیے نقاب وہ پہنے ہیں، نقاب کے اوپر وہ دوپٹہ باندھ لیں. نقاب کے اوپر وہ دوپٹہ باندھ لیں. اب آپ کے ذہن میں یہ میری حجین کا پیلا دوپٹہ ہے، آپ کے ذہن میں یہ ہے میری حجین کا لال دوپٹہ ہے. اب لال دوپٹے بہت کم ہوں گے تو نقاب کے اوپر ہے، بھیڑ میں آپ پہچان لیں گے. کیوں؟ جب مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھنے جائیں گے تو آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گی. آپ کی بیوی، آپ کی حجین کی نماز الگ عورتوں کی ہوتی ہے. اب وہ بھیڑ میں ہے، بھیڑ میں، عورتوں کی بھیڑ میں. تو اب کیا کریں، جب عورتوں کی بھیڑ میں ہے تو اب کیا ہوگا، یہ آپ کا ہرا دوپٹہ کام آئے گا. اب آپ گیٹ پہ کھڑے، آپ نے اپنی بیوی سے کہا، حجین سے کہا، اے سنو ہم گیٹ نمبر 21 پہ ہیں. آپ نے بتا دیا گیٹ نمبر 21 میں فلاں جگہ ہے. اب 21 میں ابھی حجین نہیں آئی تو اب آپ خود ہی وہاں دیکھتے رہیں گے، ہزاروں حجینیں نکل رہی ہیں. اب اس میں دور سے آپ پہچان لو گے میری حجین وہ ہے، آپ اپنے دوپٹے سے پہچان لیں گے. آسانی بہت ہے، آسانی بہت ہے. اس لیے اس کا پورا خیال رکھیے. دوسری بات یہ ہے، حجین بہنوں سن لو، دوسری بات یہ ہے، وہاں پر عام طور پر حجین بہنیں اس بات کے لیے شوہر سے لڑتی ہیں، اس بات کے لیے شوہر سے لڑتی ہیں کہ تم پڑے ہی رہو گے، طواف تو کرتے نہیں ہو، میں اکیلی جا رہی ہوں. تم تو بس پڑے رہو گے، مسجد نبوی میں 1 گھنٹہ پہلے جانا چاہیے، تو میں اکیلی جا رہی ہوں. دیکھو حجین بہنوں سن لو، اپنا محرم نہ چھوڑنا. یہ شیطانی کام ہے، اپنا محرم چھوڑ کے تم جا رہی ہو. نہیں، اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ، اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ، اپنے بیٹے کے ساتھ جاؤ. تنہا اکیلی نہ جانا، منع کیا گیا. تنہا اکیلی زیارت کے لیے نہ جاؤ، کسی اپنی سہیلی حجین کے ساتھ اکیلی زیارت کے لیے نہ جاؤ. جاؤ تو اپنے محرم کے ساتھ جاؤ. اس کا پورا خیال رکھنا، جاؤ تو اپنے محرم کے ساتھ جاؤ. دوسری بات یہ ہے، حجین بہنوں کا بھی دل کرتا ہے
کیا دل کرتا ہے ہم بھی جنت کی کیاری میں نماز پڑھیں؟ تو جن بہنوں کے لیے ٹائم ٹیبل بھی ہے اور گیٹ نمبر بھی ہے، حاجی صاحب وہ گیٹ نمبر بتائیں کون کون سے ہیں؟ 25 26 27 28. بہنوں سن لو، 25 26 27 28 یہ گیٹ نمبر ہیں. اس کا ٹائم ٹیبل فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد. میری بہنوں پھر سن لو، 25 26 27 28 گیٹ نمبر سے آپ کو جانا ہے. فجر کی نماز کے بعد جاؤ گی تو انشاءاللہ ریاض الجنہ میں نماز پڑھ لو گی. عشاء کی نماز کے بعد جاؤ گی تو ریاض الجنہ میں نماز پڑھ لو گی، کیونکہ جو آپ جاؤ گی آپ کے ساتھ حاجی صاحب نہیں جا سکتے. اب ایک بات کا خیال رکھنا، وہاں بڑی لمبی لمبی خطام ملیں گی. اگر وہ کچھ سمجھائیں تو ان کی باتیں مان لینا. اگر کہیں لائن لگا کر آؤ، لائن لگا کے چلی جانا. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. مسجد نبی میں شور و ہنگامہ نہ ہو کہ تم نے فلاں کو جانے دیا ہم کو نہیں جانے دیا. یہ ہنگامے کی آوازیں بہت آتی ہیں. نہیں، ہم اللہ کے رسول کے شہر میں ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، ہمیں اس کا احترام برقرار رکھنا ہے. آئے میری بہنوں، میرے بھائیوں، حج کے، عمرے کے اور مدینہ المنورہ کے جو اعمال تھے آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے. اب آخر میں یہ سمجھیے کہ عمرے کے 4 کام، 2 فرض 2 واجب. احرام کی حالت میں مکمل طور پر آنا، بیت اللہ کا طواف کرنا. تیسرا واجب سعی کرنا. چوتھا واجب بالوں کو مڑوانا. حج میں 3 فرائض. نمبر 1 احرام کی حالت میں مکمل آنا. نمبر 2 عرفات کے میدان میں ٹھہرنا. نمبر 3 طواف زیارت. یہ حج کی چند باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. مجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کام آئیں گی. ایک بات دیکھیے رہ گئی، بہت اچھی بات حاجی صاحب نے فرمائی. دیکھیے قربانی ایک تو حج والی ہے، وہ تو انشاءاللہ وہاں کرائیں گے. ایک قربانی عید الاضحیٰ والی. اب عید الاضحیٰ والی قربانی سن لو. اگر آپ 15 دن یا اس سے زیادہ مکۃ المکرمہ میں ٹھہرتے ہیں اور صاحب نصاب ہیں، یعنی آپ کو یہ معلوم ہے کہ ماشاءاللہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر ہمارے پاس انڈیا میں مال ہے، تو آپ صاحب نصاب ہیں، تو آپ پر حج والی قربانی واجب ہوگی. حج والی قربانی آپ وہاں بھی کرا سکتے ہیں، لیکن دقت ہے. اس لیے یہاں آپ اپنے گھر میں بتا دیں کہ میری حج والی قربانی کر دیں. حج والی قربانی کرا دینا، بتا کے جانا ہے. اگر آپ بتا کے نہ گئے یا آپ نے فون پر ان کو نہ بتایا، آپ بعد میں آئے، حج کر کے آ گئے، اور جب آپ حج کر کے آئے تو حج کرنے کے بعد کیا ہوا کہ آپ کو یہ پتا چلا کہ میرے نام کی قربانی کرا دی گئی، تو آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی. قربانی ادا نہیں ہوگی جب تک کہ قربانی کے بارے میں آپ ان کو اجازت نہ دیں. یہی مسئلہ عورتوں کا ہے، یہی مسئلہ مردوں کا ہے. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. شروع میں میری ایک بہن نے ایک سوال کیا تھا. سوال یہ تھا حج بدل کیسے کریں. میری اچھی بہن، حج بدل کرنے کے لیے یاد رکھنا، جس طرح عمرے کا ہم نے کام بتایا ہے، عمرے کا پورا کام اسی طرح کرنا ہے. جس طرح حج کے بارے میں بتایا ہے، وہ حج کے 5 دن اسی طرح کرنے ہیں. فرق صرف یہ ہے جہاں جہاں نیت کرنی ہے تو جس کے نام کا حج ہے اس کا نام لے کر نیت کرنا ہے. باقی کام سب پورے وہی ہوں گے. ٹھیک ہے بہن، باقی کام پورے وہی ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے.
آپ سب پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے حاجی بھائیوں، آج مجھے ایک بات کا افسوس ہے کہ ایک حج و عمرہ گائیڈ کتاب تیار کی گئی، جو کتاب اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. کہنا ضروری ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو احسان کرے وہ جتائے نہ، اور جس پر احسان کیا جائے وہ بھلائے نہ. تو ماشاءاللہ ہمارے حاجی صاحب نے ہم کو توجہ دلائی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک کوئی کتابچہ تیار ہو جائے اردو ہندی میں. تو وہ کتابچہ بہت پہلے تیار ہو گیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ جب اس کتابچے کو ہم نے تیار کیا تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ ہمارے بڑے کچھ لکھ دیں اور ہمارے بڑے اس کتابچے کو دیکھ لیں. تو سب کے پاس وہ کتابچہ گیا تو کئی دن لگ گئے. پھر بڑوں نے اتنے اچھے تبصرے اس کتاب پہ کیے ہیں ماشاءاللہ تحریری شکل میں. حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی ندوی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا سید محمد حمزہ حسنی ندوی صاحب دامت برکاتہم نائب ناظم نطبۃ العلماء، اور حضرت مولانا و مفتی محمد ظفر عالم ندوی صاحب استاد فقہ اور دارالقضاء کے ذمہ دار ندوۃ العلماء دارالعلوم ندوۃ العلماء، حافظ و ڈاکٹر ہارون رشید صدیقی صاحب جو ایڈیٹر ہیں سچا راہی کے، بہت بڑے ذمہ دار، انہوں نے خود کتابیں لکھی ہیں. حضرت مولانا محمد غفران ندوی صاحب جو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خادم الخاص ہیں. ان حضرات نے اس پر اپنی باتیں لکھی ہیں. ہندی کا کتابچہ آج گیا ہے چھپنے کے لیے، اور وہ والا کتابچہ کل گیا ہے. امید ہے انشاءاللہ اتوار کی شام یعنی کل شام تک وہ ہمیں ملے گا. اس کا رسمی اجرا ندوۃ العلماء میں ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ حاجی صاحب وہ کتابیں آپ تک پہنچائیں گے. اللہ سے یہ دعا کیجئے گا کہ میرے رب کریم حاجی صاحب کے دینی جذبات کو قبول فرمائے، ان کے مالوں میں برکت عطا فرمائے، ان کے گھر والوں پر رحم فرمائے. ان کی ماں بے انتہا نیک اور ماشاءاللہ صالحہ ہیں. ہارون بھائی کو خوب اچھے جذبے دلاتی ہیں، اور ان کی اہلیہ خود ان کی مدد کرتی ہیں اچھے کاموں میں. ان کے گھر کی بہنیں، ان کے گھر کی رہنے والی عورتیں اور مرد اور دامادوں کو بھی کہیے، سب ماشاءاللہ حاجیوں کی خدمتوں میں لگے رہتے ہیں. آپ خود دیکھیں گے کہ مولانا علی میاں میموریل حج ہاؤس میں آپ دیکھیں گے کہیں داماد مسواک دے رہے ہیں تو کہیں بیٹے دے رہے ہیں، کہیں ماں دے رہی ہے، تو کہیں چائے ہے، تو کہیں جانماز ہے، تو کہیں مسواک ہے. بھائی میں نے اس لیے کہا ہے کہ تعریف حاجی صاحب کی نہیں ہے، تعریف اس اللہ کی ہے جس اللہ نے حاجی صاحب کو دولت سے نوازا اور ان کے دل میں یہ جذبات ڈالے. اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کے اہل خانہ کی سب کی دنیا و آخرت میں مدد فرمائے. ہم سب کے لیے بڑے معاون و مددگار ہیں. ابھی 16 تاریخ کو ہمارے یہاں حضرت مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب، جناب ڈاکٹر سلمان صاحب فہمینہ والے لکھنؤ، اور حضرت مولانا نجیب الحسن صدیقی، حضرت مولانا ظفر الدین ندوی اور علاقے کے کچھ علماء سب ماشاءاللہ 16 تاریخ کو حج تربیتی پروگرام قصبہ خیر آباد پہنچ رہے ہیں. ماشاءاللہ حاجی صاحب، اور ہمیں یقین ہے کہ ہماری حجین ماں ضرور تشریف لائیں گی. یہ سب حضرات وہاں پہنچ رہے ہیں، ان سب کے پہنچنے کو بھی قبول فرمائے. اللہ آپ کو توفیق دے، آپ بھی تشریف لائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ، یہ سب تیرے مہمان بندے بیٹھے ہوئے ہیں،
اللہ تیری مہمان بندیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ تو نے ہی ان کو اپنے شہر کو دکھانے کا، نبی کے شہر کو دکھانے کا تو نے ہی ان کو موقع دیا ہے، تو نے ہی ان کو اپنا مہمان بنایا ہے۔ اے اللہ تو ان سب کا میزبان ہے۔ اے اللہ جب تو نے ان کو مہمان بنا لیا ہے تو اے اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اے اللہ جب یہ گھروں سے نکلیں گے تو ان کے بچے چپٹ چپٹ کے روئیں گے، اے اللہ ان کی بچیاں بھی روئیں گی، اے اللہ ان کے گھر کے لوگ بھی روئیں گے، یہ بھی رو رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی یہ تیرے نام پر چل پڑیں گے۔ اے بار الہ یہ جن جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، چھوڑ کر جا رہی ہے، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ مال جائیداد، اپنی سروس، اپنی دکان، سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ساری چیزوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی بھی سفر حج میں حفاظت فرما۔ اے اللہ مکہ المکرمہ پہنچنے میں آسانی فرما۔ یا اللہ آسانی کے ساتھ عمرہ کرنے والا بنا، آسانی کے ساتھ حج کرنے والا بنا، آسانی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچنے والا بنا، آسانی کے ساتھ سارے ارکان اور سارے فرائض اور واجبات اور سنتوں کے مطابق حج کرنے والا بنا دے۔ بار الہ یہ تیرے محبوب بندے ہیں، تو ان پر رحم کھا جا۔ اے اللہ ان کو داعیانہ مزاج کے ساتھ لوٹا دینا۔ اے اللہ ان کو حج مقبول، حج مبرور کے ساتھ لوٹا دینا۔ اے اللہ سلامتی کے ساتھ ان کو اپنے گھروں میں آنے والا بنا دینا۔ یا اللہ یہ جہاں بھی دعا مانگے، اللہ جس کے لیے بھی دعا مانگے ان کی دعاؤں کو قبول کر لینا۔ یا اللہ ان کو ہم سب کو بھی یاد کرا دینا۔ یا اللہ ہمارے حاجی صاحب جو حاجی محمد ہارون صاحب اور ان کی نسلیں جو ہیں، یا اللہ ان کے گھر والے جو ہیں، یا اللہ ان کی ماں جو ہیں، یا اللہ ان کے رشتہ دار جو ہیں، یا اللہ جب یہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہمارے حاجی صاحب کے اعزا اقربا سب کو دعاؤں میں یاد کروا دینا۔ خاص کر ان کے والد محترم بڑے دیندار ایماندار تھے، اے اللہ ان سب کے دلوں میں یہ بات ڈال دینا کہ ان کے لیے بھی یہ دعائیں مغفرت کرنے والے بن جائیں۔ اے بار الہ، اے بار الہ یہاں درس قرآن کا سلسلہ بھی جاری ہے، جلسے خواتین کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ بار الہ یہ جو سلسلے جاری ہیں یا اللہ تا حیات تک ان سلسلوں کو جاری رکھ۔ یا اللہ تا حیات تک یہاں عورتوں کو آنے والا بنا، مردوں کو آنے والا بنا۔ اے بار الہ پوری دنیا سے جو حجاج اکرام جا رہے ہیں یا اللہ سب کو حج مبرور، حج مقبول نصیب فرما۔ سب کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جب یہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے ملک ہندوستان کے لیے بھی دعا کریں۔ ہندوستان نے امن و شانتی نصیب فرما، ایک دوسرے کے دلوں میں محبتیں نصیب فرما، ایک دوسرے کے دلوں میں پریم و بھائی چارگی نصیب فرما۔ چھوٹے کو بڑے کا ادب کرنے والا، بڑے کو چھوٹے پہ شفقت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو ہندوؤں بھائیوں سے اور ہندو بھائیوں کو مسلمانوں سے محبت کرنے والا بنا دے۔ ایک دوسرے میں محبت ہو جائے، ایک دوسرے کو بڑھاوا دینے والے ہو جائیں، ایک دوسرے کے کاروبار کو بڑھاوا دینے والے ہو جائیں، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونے والے ہو جائیں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونے والے ہو جائیں۔ ایسی دعا بھی مانگنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ یا اللہ آج جو یہ پروگرام ہوا ہے اس پروگرام کو قبول فرما، اس کا بہترین بدل حاجی صاحب ان کے گھر والوں کو یا اللہ دنیا و آخرت میں نصیب فرما۔ بار الہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ بار الہ جو 16 تاریخ کو خیر آباد میں پروگرام ہونے والا ہے یا اللہ اس پروگرام میں اپنی پوری بھرپور مدد فرما، سب کی حاضری قبول فرما، سارے حجاج اکرام کی حاضری کو قبول فرما، سارے جو ہمارے ائمہ اور علماء اور حجاج اکرام حج ٹرینرز وغیرہ جو آ رہے ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کو حاضر ہونے والا بنا دیجئے، چین و سکون کے ساتھ سب کو حاضر ہونے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دیجئے، جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ جس کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، رشتے پیغام نہیں آتے، ان کے نیک صالح رشتے پیغام عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں
ان کی اولادوں کو نیک صالح بنا، جو بے اولاد ہیں اے اللہ ان کو نیک صالح اولادیں عطا فرما دیجئے یا اللہ، جن کی اولادیں پڑھ لکھ گئی ہیں یا اللہ ایجوکیشن کر چکی ہیں، وہ سروس کے لیے پریشان ہیں یا اللہ رزق حلال میں برکت عطا فرما دیجئے، حلال روزی عطا فرما دیجئے یا اللہ، جو بے قصور مقدمات میں گرفتار ہیں ان سب کی مدد فرما دیجئے یا اللہ، امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ۔ میرے ماں باپ، بھائی بہن، اہل و عیال، اعزاء اقربا، وطن والے، چاہنے والے، دوست و احباب، سب کی مدد فرما دیجئے۔ بار الہ ہم سبھی کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔